दारुल इम्तिहान, ये इम्तिहान का घर है। इस इम्तिहान के घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को इम्तिहान देने के लिए भेजते हैं। इम्तिहान लेने वाले हैं अल्लाह, इम्तिहान देने वाला है बंदा। इम्तिहान की जगह है दुनिया, इम्तिहान का जमाना है जिंदगी। जिंदगी इम्तिहान के लिए दी है। ये इंसान की भूल है, नादानी है, गलत फहमी है। वो समझता है कि दुनिया मजे उड़ाने की जगह है, यहाँ हम मजे उड़ाने के लिए आए हैं, ख्वाहिशात पूरा करने के लिए आए हैं, जिंदगी मजे उड़ाने के लिए है। ये इंसान की नादानी है। बनाने वाला कह रहा है कि ये मैंने इम्तिहान के लिए बनाई है, दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है, और इस दुनिया में तुम्हें इम्तिहान देने के लिए भेजा है। जिंदगी इम्तिहान है। कभी खुशियां देकर इम्तिहान लेते हैं, कभी गम देकर इम्तिहान लेते हैं। सेहत भी इम्तिहान है, बीमारी भी इम्तिहान है, जवानी भी इम्तिहान है, बुढ़ापा भी इम्तिहान है। कभी हालात अच्छे लाकर इम्तिहान लेते हैं, कभी हालात बिगाड़ कर इम्तिहान लेते हैं। सबका लेते हैं, दीनदारों का भी लेते हैं, बेदीनों का भी इम्तिहान लेते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ गुनाहगारों का इम्तिहान है, दीनदारों का भी इम्तिहान है। अच्छों का भी इम्तिहान लेते हैं, बुरों का भी इम्तिहान लेते हैं। नबियों का इम्तिहान लिया, नबियों को इम्तिहान से गुजारा कि ये इम्तिहान की जगह है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, उनको अल्लाह ने अपना खलील पुकारा कि जमीन पर मेरा दोस्त इब्राहिम। फरिश्तों से अल्लाह कहते हैं खालिक कायनात। कोई बड़ा आदमी कह दे ये मेरा दोस्त है, फला आदमी मेरा दोस्त है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाता कि देखो फला ने मुझे अपना दोस्त कहा है। और यहाँ खालिक कायनात, रब्बे कायनात फरिश्तों से कह रहे हैं कि जमीन पर मेरा दोस्त कौन? इब्राहिम। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन दोस्त को भी इम्तिहान से गुजारा, इम्तिहानों से गुजारा, एक नहीं कई इम्तिहानों से गुजारा। कुरान करीम में है वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। हमने इब्राहिम को इम्तिहानात से गुजारा। इब्तिला, इब्तिला कहते हैं आजमाइश, जिस चीज से आजमाया जाए। अल्लाह पाक फरमाते हमने इम्तिहानों से इब्तिला वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, उन्हें इम्तिहानों से गुजारा और वो तमाम इम्तिहानात में कामयाब उतरे, पूरे पूरे कामयाब उतरे। तो दोस्तों का भी इम्तिहान लेते हैं, तो सिर्फ गुनाहगारों का इम्तिहान नहीं है, दोस्तों का भी इम्तिहान है। सेहत भी इम्तिहान है और बीमारियां ला करके भी इम्तिहान लेते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े नबियों में है, उनका सब्र मशहूर है। सब्र अय्यूबी मुहावरा है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, नबियों में सब्र करने वाले। हर नबी की कोई एक खास सिफत वस्फ होती है, इनकी खास सिफत थी सब्र।
तो सब्र अय्यूबी, उन्हें अल्लाह ने इम्तिहान बीमारियों में डालकर इम्तिहान दिया। बीमारियां बढ़ गई तो वो आबादी से निकलकर एक पहाड़ के गार में उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे। वो उनके लिए आईसीयू था, जैसे अस्पतालों में आईसीयू होते हैं। बीमारी बढ़ जाती है तो आईसीयू में रखते हैं, कहते भाई आईसीयू में है, क्या मतलब कि बहुत बीमारी बढ़ गई है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का आईसीयू था पहाड़ का गार, बस्ती से बाहर। वहां उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे। सब ने साथ छोड़ दिया, बेटों ने भी साथ छोड़ दिया। जब हालात अच्छे होते हैं सब साथ देते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं। बेटों ने भी साथ छोड़ दिया। एक बीवी अकेली तन्हा वो उस गार में उनकी तीमारदारी करती रही, उनकी खिदमत करती रही। तो बीमारी बहुत बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई, तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा। वनादा अय्यूब, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे अल्लाह, इस बीमारी में मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, मुझे इस बीमारी में बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और तू बड़ा रहम करने वालों का रहम करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है। तो जवाब आया, जवाब, दुआ का जवाब आया। अय्यूब, वो सामने के पहाड़ में ठोकर मारो। जब उन्होंने उस पहाड़ में ठोकर मारी तो एक चश्मा उबला, वहां से एक चश्मा निकला। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमजम निकला, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस चश्मे से नहाओ और इसका पानी पियो। जब उन्होंने नहाया और उसका पानी पिया तो सब बीमारियां दूर हो गई। वो चश्मा आज भी है, वो गार भी है, वो चश्मा भी है। तुर्की में एक शहर है उर्फा, उस शहर के पास पहाड़ों में वो गार है, वो चश्मा है। तो लोग वहां का पानी कैनों में भर भर के ले जाते हैं कि इसकी बरकत से हमारे बीमार अच्छे हो जाएंगे। पीते भी हैं, कैनों में भर के ले भी जाते हैं। तो हमने भी पिया, वो पानी हमने भी पिया। ऐसा ठंडा मीठा पानी कि आपका अक्वाफीना झट मारता है, उसके सामने ये बोतलों का पानी झट मारता है। ऐसा ठंडा मीठा पानी। तो नबियों को इम्तिहान से गुजारा। एक साहब मुझसे कहने लगे कि साहब क्या बताएं, हमारे यहाँ के फुला कारकुन बड़े अच्छे काम करने वाले, कैसी कुर्बानियां देने वाले, पैदल जमातों में फिरे, मुल्कों में गए, 4-4 महीने कितनी मरतबा लगाए, नेक आदमी, परहेजगार, नमाजी, परहेजगार, जिक्र दुआ करने वाले। मौलवी साहब उनको कोरोना हो गया। ताज्जुब से कहने लगे उनको कोरोना हो गया। अरे ये तो भाई दुनिया है, यहाँ सबको होगा, वो तो जन्नत है जहाँ कोई कोरोना नहीं है, ना वहां कोई कोविड है, ना वहां कोई कोरोना है। वो तो मजे उड़ाने की जगह है।
خواہشہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے، جنت بنائی ہے۔ یہاں امتحان سے گزر جاؤ اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے کہیں گے چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث میں شریف میں آتا ہے اس کی روح جسم سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ تو بھائیو، زندگی امتحان کی گھڑیاں ہیں۔ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے عہد کیا تھا، عالم ارواح کہتے ہیں جہاں روحیں ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں آج ہیں عالم ارواح میں۔ سب روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا، پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں، لیکن تمام انسان قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں ہیں۔ جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، سب سے ایک عہد لیا، ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے، یہاں بیٹھ کر امتحان لیتے ہیں کہ کتنا اس اقرار پر جمتا ہے اور چلتا ہے اور کتنا اس اقرار کو بھلا دیتا ہے۔ عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو میں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو، جیسے کل کی کہی ہوئی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، تو وہ قالوا بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔ تو بھائیو، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول وہ امتحان ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کے امتحان میں، گناہ گاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے۔ نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہ گاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے ہے، مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور ان کا انجام کامیابی ہے۔ ابتدا ناگواریوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں۔ پھر مدینے آئے تو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی۔ تو نیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور انتہا کامیابی۔
اور گناہگاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے، عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا۔ مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا، حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا۔ 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال کیسی ناگواریوں سے گزرے ہیں۔ باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیس پہ لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، اتنا بڑا الزام لگا، پھر جیل میں ڈالے گئے، 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے ہیں، اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی۔ ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 10 سال ایسی ابتلا سے گزرے۔ تو ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا پھر حکومت کے تخت پر بٹھائے گئے۔ قحط کا زمانہ ایسا آیا کہ پورے عرب میں کہیں اناج نہیں ملتا تھا، صرف مصر میں اناج ملتا تھا۔ انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ پہلے جو 7 سال اناج نکلا اس کو بالیوں میں رکھا، اور جتنی چیز ضرورت ہوتی تھی اتنا نکالتے تھے۔ پھر اگلے 7 سال جو قحط کے آئے، پورے عرب میں قحط پڑا، اناج صرف مصر میں ملتا تھا، لوگ اناج لینے کے لیے مصر آتے تھے۔ ان کے گھر پر بھی حالات آئے، گھر پر حالات آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا گھر میں۔ تو ان کے ابا نے کہا جاؤ مصر میں اناج ملتا ہے، وہاں سے اناج لے کر آؤ۔ تو اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ نبی کا گھر، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا، اناج سب ختم ہو گیا، کھیت جل گئے، قحط کی وجہ سے سوکھا پڑا۔ نبی ہے گھر میں اور ایسی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے۔ ان کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے، ان کے آرڈر سے، ان کے حکم سے اناج ملتا ہے کہ کس کو کتنا اناج دینا ہے۔ تو اناج دینے کے لیے کون آئے ہیں؟ بھائی آئے۔ زمانہ گزر گیا، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا، بچھڑے ہوئے کہ بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو بیچ دیا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، یہ میرے بھائی ہیں۔ اور انہوں نے آ کر دربار میں یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ شریف گھر کے لوگ ہیں،
ہمارے گھر پر بہت مشکل پڑی ہے، ہمارے کھیت سوکھ گئے، ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ رہا نہیں، جو کچھ ہمارے گھر میں بچا ہوا تھا وہ سمیٹ کر ہم لائے ہیں، جو آپ ہمیں اناج دیں گے یہ اس کی قیمت نہیں ہے، جو ہمارے پاس تھا وہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور جو آپ ہمیں اناج دیں گے وہ ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ ایک سال اناج دیا، دوسرے سال یہ فرمایا کہ پھر آؤ گے تو پھر اگلے سال کا دیں گے، اور اپنے بھائی کو بھی ایک چھوٹا جو تمہارا چھوٹا ہوا ہے اسے بھی لے کر ہو۔ اور جب وہ اناج لینے کے لیے دوسرے سال نکلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹو جب مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو، مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو، شاید کہ اللہ مجھے اس سے ملنا نصیب کرے۔ بھائی کہنے لگے کہاں کا یوسف؟ ارے کہاں کا یوسف؟ بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں، بڑھاپے میں آدمی کو ایسے ہی خیالات آتے ہیں۔ کہاں کا یوسف؟ برسوں گزر گئے، گھر سے بچھڑے ہوئے برسوں گزر گئے، یہ بھی پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، اور زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اور یہ دیکھو بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں یوسف کو تلاش کرو۔ کہاں جا کے سمندر میں تلاش کریں گے مچھلی کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو، میرے بیٹو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اللہ میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا، اس سے ملنا مجھے نصیب کرے گا اللہ، جاؤ تم تلاش کرو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ حالات پہاڑوں کی طرح ہوں، سمندروں کی طرح گہرے ہوں، تو بھی وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے، بھروسہ رکھے، کبھی امید نہ چھوڑے کہ مالک بڑا مہربان ہے، زیادہ آئی ہمارا مولا بہت مہربان ہے، بڑا مہربان مالک ہے۔ وہ حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، بڑا برا حال تھا، حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا برا حال بنا ہوا ہے، تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ سے صبر مانگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صبر مانگا تو مصیبت مانگی، ارے مصیبت آئے گی جبھی تو صبر کرے گا، تو تو نے صبر مانگا تو مصیبت مانگی، کیوں مانگا صبر؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا اللہ سے عافیت مانگو، کیوں؟ امتحان کے قابل نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور حالات آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے امید رکھے، اس پر بھروسہ رکھے، اس پر امید رکھے، کبھی کسی حال میں چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ہوں، چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہوں، وہ کبھی اللہ سے مایوس نہ امید نہ ہو۔ تو بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ امتحان تو سب کا ہوگا، ہاں ہر ایک کا امتحان اس کے ظرف کے اعتبار سے، اس کی استعداد کے اعتبار سے، بڑوں کا امتحان ان کی ایمان کی بڑائی کے اعتبار سے، اور ہمارا ایمان ہمارے ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے۔ گھڑا خریدتے ہیں، پہلے زمانے میں تانبے کے گھڑے ہوتے تھے، اسے بجا بجا کے خریدتے تھے، تو گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں، تانبے کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھتے ہیں، اور مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھتے ہیں،
لیکن جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجاتے ہیں اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجا کے دیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجا کے دیکھا ہے اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، گھڑے طرف ہو جائے گا، بچے گا ہی نہیں کچھ۔ تو اللہ پاک بھی بجاتے گئے، بجا کے دیکھتے ہیں ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے۔ بڑوں کا امتحان بڑا تھا، ہمارا امتحان مٹی کے گھڑے کا امتحان ہے، لیکن ہے امتحان تانبے کے گھڑے کا بھی اور مٹی کے گھڑے کا بھی۔ تو نیکوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیکوں کی ابتدا ہے ناگواریوں سے، مشکلات سے، اور انتہا ہے کامیابی، اور گناہگاروں کی ابتدا ہے مزے اڑانا، عیش کرنا، مزے اڑانا، اور انتہا ہے ناکامی۔ پنجرا خریدتے ہیں پرندے کے لیے بھی اور پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی۔ ایک پرندہ خریدتے ہیں پرندے کے لیے، طوطا، پرندہ، چڑیا، طوطا، ان کے لیے ایک پرندہ خریدتے ہیں، اور ایک پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی۔ دونوں ایک سے ہیں، لیکن پرندے کا پنجرا پیار سے، محبت سے، اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے۔ کبوتر کو، طوطے کو بلی ہاتھ مارتی ہے، اس کا خون پی جاتی ہے، تو میرے طوطے کو، میرے کبوتر کو بلی ہاتھ نہ مارے، تو پنجرا بنایا ہے، اس کے لیے خریدا ہے پیار سے، محبت سے، حفاظت کے لیے۔ تو چوہے کا پرندہ، چوہے کا پنجرا وہ بھی حفاظت کے لیے کہ میرے گھر سے کہیں اور نہ جائے۔ چوہے کا پرندہ ہلاکت کے لیے، اور پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے، چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے۔ اسے بھی کھلاتے ہیں، اسے بھی کھلاتے ہیں، پرندے کو بھی کھلاتے ہیں، پیار سے کھلاتے ہیں، اس کی آواز پیاری ہے، اس کی پکار پیاری ہے، اسے بھی کھلاتے ہیں، اور چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں ناریل بھون کر روسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں چوہے کے لیے۔ ناریل روسٹ کرو تو بڑی خوشبو آتی ہے اس میں۔ تو بچہ کہتا ہے اماں مجھے دے، وہ کہتے ہیں نہیں جا، یہ چوہے کے لیے ہے۔ تو کیا چوہا پیارا ہے بچے میں؟ نہیں، یہ اس کے پکڑنے کے لیے، اور جب قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر یاد دلا کے اسے مارتی ہے۔ بچے کے یونیفارم قطرے مارے، کتابیں قطر ڈالی مارے۔ تو میرے بھائیوں، مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بٹھایا، فرعون کو بھی بٹھایا۔ ایک کی ابتدا مشکلات سے، انتہا کامیابی، دوسرے کی ابتدا عیش و عشرت سے ہے اور انتہا ڈبو کے مارا ہے۔ حامان، جدوجہد، نمرود، ان سب کی ابتدا ہے عیش و عشرت سے، انتہا ہے ناکامیوں سے۔ تو نیک اور دیندار کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے سکندر کی۔ کون سکندر؟ وہ گلی کا سکندر۔ وہ گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی ماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر، میرا سکندر، تو وہ آپ کی گلی کا سکندر نہیں، وہ یورپ کا سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا۔ ابھی اس کے گاؤں میں یورپ کا جوڑ ہوا، ہماری جماعتیں گئی تھی، میکسیڈونیا اس کا شہر ہے، اس میں اجتماع ہوا، یورپ کا مشورہ ہوا،
اور 33 ملکوں کے لوگ اس شہر میں جمع ہوئے. تو وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کو تختوں سے اتارا، ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے، خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے، وہ سکندر نے لوٹ لیے. بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا. جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے صرف سفر نہیں کیا، راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی. روز اٹھنا اور جگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعلیم کرنا، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا، آگے نہیں بڑھیں گے. اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا اور واپسی پر اسے موت آئی. جب موت کے آثار آئے، بہت سمجھدار تھا، ملکوں کو فتح کرنے والا، بہت سمجھدار تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب موت قریب ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی، ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے، اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میری اتنی مہلت مجھے مل جائے، اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی، اگر کوئی اتنا کر لے میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں. میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں. کون سی دولت؟ جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی، وہاں کے بادشاہوں کی، ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی وہ دولت جو اس نے حاصل کی تھی، وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی، لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں. تو حسرت کی موت. ایسی موت؟ حسرت کی موت کہ پردیسی پردیس میں جان دے رہا ہوں، کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے، آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے، آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے. بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے. سب کچھ اسی کے داؤ پر، اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے. آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. دوسری مثال سمجھ، ایک بھی مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کا وقت آیا. بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے، کیسے رنج کا وقت ہے. واہ کربا واہ کربا. کرب کہتے ہیں غم کے اور تکلیف کے وقت کو. بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر؟ مسجد نبوی کے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے قادم، وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے. یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. یہ خوشی کا وقت ہے.
थोड़ी देर में मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, मैं थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इंतजार में है, वो मेरे इंतजार में है। क्या आज कौन आ रहा है? आज बिलाल आ रहा है, आज बिलाल आ रहा है। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन? हुजूर के सहाबा, वो मेरे इंतजार में हैं कि आज कौन आ रहा है? आज बिलाल आ रहा है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, सहाबा। मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज बिलाल आ रहा है। जैसे हमारे बहुत से घरों में लोग बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, अमारात में, कतर में, सऊदीया में, कतर में, अमारात में, कुवैत में, जब उनके आने का दिन होता है तो घर में क्या खुशियां होती है कि आज फुला आ रहे हैं। बीवी कहती है आज मेरा शौहर आ रहा है, बाप कहता है आज मेरा बेटा आ रहा है, बीवी कहती है मेरा शौहर आ रहा है, माँ कहती है आज मेरा बेटा आ रहा है, बाप कहता है मेरा बेटा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेगा, और थोड़ी देर में घर पहुंचेगा। घर में बिरयानी पक रही है, घर में बिरयानी पक रही है कि आज बेटा आ रहा है, शौहर, बीवी कहते शौहर आ रहा है। इधर ये खुश, उधर वो खुश कि थोड़ी देर में मैं घर पहुंचूंगा, वहां मेरा पूरा कुंबा मेरे इंतजार में, खुशियों में मेरे लिए खाने तैयार करके बैठा हुआ है। तो ये कैफियत है हजरत बिलाल की। कहते हैं कि थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा और वहां मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज मेरा बिलाल आ रहा है। साहबा इंतजार कर रहे हैं कि आज में हमारा बिलाल आ रहा है। तो भाइयों, इब्तिदा मशक्कतों से, मुश्किलों से, क्या क्या मशक्कतें, क्या क्या मुश्किलें उठाई, वो तो तारीख है। और इंतहा कामयाबी है, इंतहा कामयाबी। दीनदारों की इब्तिदा नागवारियों से इंतहा कामयाबी। थोड़ी सी नागवारियां हो, घबराना नहीं है कि इनसे गुजार कर फिर अल्लाह पाक को मरहलों में ले जाते हैं। इंशाअल्लाह इंतहा कामयाबी है। तो ये इम्तिहान है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, किस राह को इख्तियार करते हैं। दुनिया में जीने के दो रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। दो ही रास्ते हैं जीने के, दो रास्ते दुनिया में जिंदगी गुजारने के, दो रास्ते। एक रास्ता हम देखेंगे कि हमारा मालिक क्या चाहता है, हम नहीं देखेंगे हमारा जी क्या चाहता है, हम नहीं देखेंगे जमाना क्या चाहता है, हम नहीं देखेंगे दुनिया वाले क्या चाहते हैं, हम नहीं देखेंगे कि हमारा नफ्स क्या चाहता है, दुनिया वाले क्या चाहते हैं, जमाना क्या चाहता है, जमाना क्या कर रहा है। लोग कहते हैं जमाने को देख के चलो, हालात को देख के चलो। नहीं, हम तो हुक्म को देख के चलेंगे। हम नहीं देखेंगे दुनिया क्या चाहती है, जमाना क्या चाहता है, हम देखेंगे हमारा मालिक क्या चाहता है, क्योंकि हमने उसको मालिक माना है। हमने अहद किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने अहद किया है। हमारे पैदा होते ही सबसे पहले हमारे एक कान में अजान दी गई है, हमारे एक कान में इकामत पड़ी गई है कि तुम्हारे तुम दुनिया में आए हो, यहां जीने का ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये तुम्हारी जिंदगी का दस्तूर है, ये तुम्हारी दुनिया में जीने का रास्ता है। एक कान में सबसे पहले अजान दी गई, एक कान में इकामत पड़ी गई। ये इसको सामने रखकर दुनिया में जीना है। ये हमसे अहद लिया गया है, आलम अरवाह से लिया गया है, और याद दिलाया गया है दुनिया में आते ही अहद लिया गया आलम अरवाह में
دنیا میں آتے ہی آپ دلایا گیا کہ اس عہد کو یاد رکھ کے چلو، یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا۔ تو دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلے، کیا کریں گے جو کریں، کیا کریں گے وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے، وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ نہیں، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہی سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ ساری محنت جی چاہیوں سے، فرمایا کرتے تھے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے۔ ارے بھائی جی کیا نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا، جی کیا نہیں چاہتا، وہ سب چاہتا ہے، سب چاہتا ہے، لیکن خواہش کوئی ایک نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک پہ دم نکلتا ہے، ایسی ہزاروں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آدمی ایک ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے، وہ انہی ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیوند بن جاتا ہے۔ تو ایک راستہ ہے، تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، بہت کچھ جی چاہتا ہے ان سے نکلنے کی ہے، اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے، ہم نے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ بندگی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ارے اللہ کہے میرا بندہ، اللہ کہے میرا بندہ، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ کہے میرا بندہ۔ تو بندگی ہمارا اعزاز ہے، بندگی ہمارا رشتہ ہے اللہ سے۔ ایمان کے دو وائر، کرنٹ کے دو وائر، ایمان کے دو وائر، لا الہ الا اللہ ایک وائر، محمد الرسول اللہ دوسرا وائر، دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو اجالا، اور کنیکشن ٹوٹتا ہے کٹتا ہے تو کنیکشن کٹا وائر کا تو اندھیرا، اندھیرا، کیونکہ کنیکشن کٹا ہے تو دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے۔ کیوں کہ مالک سے کنیکشن کٹا ہے، خالق کائنات سے، پیدا کرنے والے سے کنیکشن کٹا ہے۔ وائر کا کنیکشن کٹ گیا، اندھیرا، مالک سے کنیکشن کٹ گیا، دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے۔ غفلت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے۔ اور روشنی ہے، نور ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے رشتہ، محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ، اللہ کا رشتہ، لا الہ الا اللہ، اس کے بندے ہیں، اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم
जमीन पर माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं, हाथ फैलाकर अपनी हाजतें और जरूरतें उससे मांगते हैं, वो हमारा अल्लाह कहाँ है? तो आप कह दीजिए कि वो तुम्हारे करीब है। वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अगर मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब, वो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? कितना करीब है? वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी जान की रग से ज्यादा करीब है। यानी जितनी तुम्हारी जान तुम्हारे करीब है उससे ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। मेरे बंदो मुझसे मांगो, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअन, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारी हाजत पूरी करता हूं। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं, तुम्हारी हाजत पूरी करता हूं। किसी जबान में मांगो, नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ वो किसी जबान में मांगो, वो तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनता है, दिल की आवाज सुनता है, दिल की धड़कनें सुनता है। मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती, मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ के कबूल होने के 3 तरीके हैं। एक तरीका दुआ के कबूल होने का ये है कि जो मांगा मिल गया, जो मांगा वो मिल गया। आदमी समझता है मेरी दुआ कबूल हो गई, क्यों? कि मैंने जो मांगा वो मिल गया। बाज मर्तबा बाज औकात आदमी ऐसी चीजें अल्लाह से मांगता है जो इसके गले का कांटा बन जाती है, इसके लिए मुसीबत बन जाती है। ये मुसीबत मांग रहा है, नादान है, ना समझ, नादान, इसे खबर नहीं आएगा क्या होने वाला है। ये नादान ना समझ ऐसी चीज मांगता है जो इसके लिए मुसीबत बन जाती है। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। अल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, बंदों पर मेहरबान। वो नहीं देता जो इसने मांगा है, क्यों? कि इसने तो मुसीबत मांगी है। हाँ, उसका कोई बदल देता है, उस दुआ को जो इसने मांगी थी उसके बदल में कुछ देता है। इसे समझ में नहीं आता कि ये जो बदल मिला है ये उसी दुआ का है। और कभी एक मुसीबत को, आने वाली किसी मुसीबत को इस दुआ की बरकत से अल्लाह दूर कर देता है। तो मुसीबत कोई बला आने वाली थी, आसमान से आने वाली किसी बला को जमीन की कोई ताकत हटा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। लेकिन मोमिन बंदे की दुआ आसमान से उतरने वाली बला को भी रोक देती है। तो दुआ की कबूलियत का एक दूसरा तरीका है कि इसने नासमझी से मांगा था, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से उसका बदल दिया, या इसकी बरकत से कोई आने वाली बला और मुसीबत को हटा दिया, रोक दिया। मिसाल समझने के लिए, एक आदमी गाय बकरियां लेकर जंगल में गया चराने के लिए। चराने वाले आमतौर पर भेड़ बकरियों को छोड़कर सो जाते हैं दरख्त के नीचे। शाम को फिर वो गाय बकरियों को जमा करके घर लाते हैं। तो एक आदमी गाय बकरियां लेकर जंगल गया। शाम को जब उन्हें जमा करने लगा घर लाने के लिए, तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया, फाड़ दिया। उसे बड़ा दुख हुआ। कितनी अच्छी गाय, कितनी अच्छी भैंस, कितना अच्छा दूध देती थी, पूरा घर पीता था, फिर भी बच जाता तो मैं बेचकर उससे अपनी जरूरतें पूरी करता, काम चलाता। ऐसी भैंस को किस जालिम ने मारा।
تو اس سے بڑا غصہ آیا. وہ غصے میں آ کے کہنے لگا اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری بھینس کو مارا ہے اسے تو میرے سامنے لا کر کھڑا کر. جس نے بھی پاڑا ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر. دعا قبول ہوگی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. اس شیر نے پھاڑا تھا, وہ پھاڑ کر اس کا خون پی کر چلا گیا اپنا کام کر کے. ارے تو نے تو بلایا ہے, تو نے تو دعا مانگی ہے کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس نے پہلے تیری گائے پھاڑی تھی, اب تجھے پھاڑے گا. اب کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک تھے ٹیپو سلطان شہید, انہوں نے تلوار سے شیر کا مقابلہ کیا تھا. تو لاٹھی سے کرے گا؟ تو اپنی نادانی سے آدمی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں کہ یہ دعا مانگی تھی, مصیبت مانگی تھی. لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا, اس کا کوئی بدل دیتا ہے, یا اس کی برکت سے, ان دعاؤں کی برکت سے, ان دعاؤں کی برکت سے, اس کی آہوزاری, اس کی دعائیں, ان کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے. تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ وہ دعائیں اللہ ریزرو کرتا ہے قیامت کے لیے, کہ قیامت کے دن یاد دلا دلا کے اسے بدلے دیے جائیں گے. یہ کہے گا کہ نماز کا بدلہ مل گیا, تبلیغ کا مل گیا, 4 مہینے چلوں کا مل گیا, یہ کیا مل رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جس کا تو نے دنیا میں اثر نہیں دیکھا, اس کے بدلے آج دے رہے ہیں. تو کہے گا کہ کاش میری سب دعائیں ان کا بدلہ آج ملتا. دنیا میں تھوڑا ملا, ختم ہو گیا. یہاں بہت مل رہا ہے, کبھی ختم ہونے والے نہیں. تو مہربان مالک, مہربان مالک, مہربان مالک. ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کے بندے ہیں. بندے کے معنی, بندے کے معنی ماننے والا, ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی, ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ. بیٹا باپ کی نہ مانے, بیٹا باپ کی نہ مانے تو باپ غصے میں آ کے کہتا ہے میرا بیٹا میرا باغی ہے, میری سنتا نہیں ہے, میری مانتا نہیں, باغی ہے میرا بیٹا. بندے کے معنی ماننے والا, جس کی مانتا ہے اس کا بندہ, جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ, دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ, زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ, ٹی وی کی مانے تو میں نہیں بولتا, جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں, زمانے کے بندے, دنیا کے بندے. ہماری بلا سے دنیا کدھر جا رہی ہے ہم نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب کدھر جانے کو کہتا ہے. ہم اس کے بندے, ایک کے بندے, ایک کے بندے. لا الہ الا اللہ. پھر امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا طریقہ دیکھیں گے, ان کا طریقہ دیکھیں گے, ان کا طریقہ دیکھیں گے. کیوں کہ اللہ کو ان کے طریقے محبوب ہیں, ان کی ہر چیز میں وہ اللہ کے محبوب, وہ اللہ کے محبوب, ان کی ہر چیز اللہ کو محبوب. جو ان کی راہ چلے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا. ایک قصہ سناتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے مقابلے کے لیے پورے ملک کے جادوگر بلائے. پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو موسیٰ کو ہارون کو شکست دے وہ میرا درباری مقرب بنے گا. تو بڑے جادوگر پورے ملک کے جمع ہوئے اور ایک میدان میں دونوں جمع ہو گئے, مصر کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے کرتب تم دکھاؤ. وہ پورے ملک کے جادوگروں نے
جو کرتب دکھائے تو میدان بھر گیا سانپوں اژدھوں اور خونین سانپوں سے اژدھوں سے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا گھبرائے کہ اتنوں کا مقابلہ اب دو کیسے کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کہا نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈالو اپنا عصا. انہوں نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا سب کھا گیا. وہ عصا سب کھا گیا. جب جادوگروں نے دیکھا کہ پورے ملک کے جادوگروں کو ان دو نے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, ان دو نے شکست دی ہے, اور جب یہ فتح ہوئی تو شکرانے میں, اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں وہیں میدان میں سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے ہمیں پورے ملک کے جادوگروں پر فتح دی. تو دونوں سجدے میں گر گئے. جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہم پر فتح پانے والے, پورے ملک کے جادوگروں پر فتح پانے والے, وہ کسی کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں, تو وہ جادوگر بھی ان کی نقل میں سجدے میں گر گئے. ان دونوں کی نقل میں وہ بھی سجدے میں گر گئے. جب سجدے سے اٹھے ہیں تو اللہ نے ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا. ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا. جب سجدہ کیا ہے تو جادوگر تھے, جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو اولیاء عارفین کاملین میں ہو گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب اللہ یہ دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب ان کے سینوں کو اللہ ایمان سے اور معرفت سے بھر دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ پاک کیا کیا نوازے گا. تو بھائیو, یہ ہمارا ایک راستہ ہے. بندے اللہ کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں گے؟ جو اللہ کا حکم ہے, جو حضور کا طریقہ ہے, ہم ان کے طریقے پر چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے پر چل رہی ہے, دنیا کے اندھے کس طریقے پر جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا ہے. اسے اپنی زندگی میں لانا ہے, اسے اپنی زندگی میں لانا ہے, اور امت کو اس محنت پر لانا ہے جس سے یہ زندگی میں آ جائے. اس محنت کو خود بھی کرنا ہے اور امت کو بھی اس محنت پہ کھڑا کرنا ہے جس محنت سے یہ زندگی بنتی ہے. یہ زندگی بنتی ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ, وہ بھیجے جاتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. وہ تو راستے پہ ہوتے ہی تھے. جس راستے پر وہ ہیں اس راستے پر انسانوں کو لانے کے لیے نبی دنیا میں آتے تھے, تو دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے آتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے. ہمارے نبی آخری ہیں, ہمارے نبی آخری ہیں. پھر دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کا کام, انہیں اندھیروں سے نکال کر لتخرج الناس من الظلمات الى النور, انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کون کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی. میرا امت ہی کرے گا. جو میرا کام وہ میری امت کا کام, جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ, جو میرا کام وہ میری امت کا کام, جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ. تو میرے بھائیوں, جو ہمارے پیارے نبی کا کام وہ ہمارا کام, جو ان کا راستہ وہ ہمارا راستہ, جو ان کا کام وہ ہمارا کام. اس کے لیے اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ بھائیوں سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے, سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے. کیا بال لگ گیا دنیا کے پیچھے, زندگی لگ گئی دنیا کے پیچھے, جوانیاں لگ گئی دنیا کے پیچھے. اللہ کی دی ہوئی اللہ صلاحیتیں, قوتیں
سب کوئی دنیا کے پیچھے لگ گئی تو کیا ہوگا؟ سکندر کی طرح حسرت کرے گا کہ کاش آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوگا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے معنی مرنے کے بعد کے لیے، کل کے معنی آخرت کے لیے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو بھائیو اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ حق یہ ہے سب کچھ اس پر لگانا ہے. اتنے اونچے کام کے لیے سب کچھ لگانا ہے. حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر آخری زمانے کا مسلمان تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے گا تو اللہ پاک اسے قبول فرما کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کی راہ چلا تھا، جن کی راہ پکڑی تھی، جن کا راستہ پکڑا تھا. کس کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی راہ پکڑیں گے. اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، راستہ ان کا پکڑا تھا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. بشارتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ قیامت پہ ان کے ساتھ حشر ہوگا جن کا راستہ پکڑا تھا، جن کے راستے پر پڑے تھے. قیامت پہ اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا. اس لیے بھائیو اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے، کچھ کہنے اور سننے کے لیے. کہنا سننا مفید ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں، یا بدلنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا سب کچھ کھا جائے. زندگیاں کھا گئی، برسوں زندگی گزر گئی، دنیا نے کھا لیا اسے. اور یہ بے وفا ہے. بے وفا کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ کرے گی. جب موت کے وقت پر آدمی دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے تو حسرت کرے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا، اللہ پاک اس کے بدلے دیں گے. انسان تمنا کرے گا کاش اور لگایا ہوتا. بدلہ ملے گا پورا لگانے کا. 3 حصے لگائے، بدلہ ملے گا زندگی لگانے کا. ہم اس اجتماع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ترتیب بنائیں، کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے. بے وفا دنیا موت پر کہے گی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں، اس کے کام میں لگانا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، سال لگانا ہے. ملکوں میں جانا ہے. دنیا پیاسی ہے. اللہ نے آپ کو جام کوثر دیا ہے. دنیا کو پیاسی دنیا کو حضور کا یہ پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ. دور جائیں گے. نہیں لگے ہیں ابھی لگائیں گے انشاءاللہ لگائیں گے.